सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। पेश की जा रही है एक पुरस्कार और भयानक दास्तान, मेरी बड़ी बहन पर खबीस जिन का साया। आइए मिलकर ये सच्ची कहानी सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल वफा एंड टॉली स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाइए। बड़ी आपा पर जिन आशिक हो गए थे। पहरों बैठी खलाओं में कुछ तलाशती, आंखों में असरार से रेंगते। कोई पुकार लेता तो गर्दन घुमाकर इस तरह देखती जैसे समझना चाह रही हूँ कि क्या कहा गया है, या फिर जैसे कुछ समझाना चाहती हूँ। समझ तो खैर किसी के क्या आता, बस आंखों की वहशत रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दिया करती और पुकारने वाला नजरें चुरा लेता था। और नजरें भी तो नहीं चुराई जाती थी। कौन जानता था कि अचानक बैठे बिठाए ये सब हो जाएगा। अभी 2-4 दिन पहले की तो बात थी। रोज की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खाना बनाया, आटा गूंद कर रखा था और नहाने घुस गई। उस रोज उनको नहाने में बड़ी देर हो गई। कोई पौन घंटे बाद नहाकर बाहर निकली, अपने आप में ही मुस्कुराती जाती थी। सहन के बीचों बीच खड़ी होकर तौलिए से बाल झटक झटक कर सुखाती, निहायत ही हल्की सी आवाज में जाने क्या गुनगुनाती रहती। फिर जो गीले बाल सुझाने बैठी तो पता नहीं कितनी ही देर तक कंगे में लिपटे बालों के गुच्छे बना बना कर पैर के अंगूठे और बराबर वाली उंगली में भेजती रही। अम्मा पड़ोस से आई तो इस गुमान में थी कि आपा अब तक फारिग हो चुकी होंगी और वो उनसे बैठकर कहानी सुनेंगी। लेकिन उनको इस तरह तखत पर बाल संवारते हुए देखा तो सटपटा कर रह गई। आय हाय, गजब खुदा का! कितनी बार कहा है शाम को बाल खुले छोड़कर इस तरह नहीं बैठते, जिन आशिक हो जाते हैं। बड़ी आपा ने पहली बार अम्मा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, वरना वो हंसकर कहा करती थी, कुछ नहीं होता अम्मा, तुम तो ख्वामखा के वहम पालती हो। अम्मा माथे पर बल डाले उसके जवाब की मुंतजिर रही और वो चुपचाप उठकर पैरों में बालों के गुच्छे निकालकर हाथ में दबाए कंगा लिए कचरेदान के पास जाकर खड़ी हो गई और बजाय बाल फेंकने के कंगा कचरेदान में डाल दिया और वहीं खड़ी होकर बालों के गुच्छे अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधने लगी। अम्मा हैरत में भरी सर पर आन खड़ी हुई और गुस्से से कहा, क्या बावली हो गई हो? बालों का क्या अचार डालोगी? और कंगा क्यों फेंक दिया तुमने कचरे में? बड़ी आपा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और एक गहरी पुरस्रार सी नजर अम्मा पर डालकर चंद लम्हे घूरती रही। उनकी आंखें बहुत लाल हो रही थी और फिर तेजी से अंदर कमरे में चली गई। उस चंद लम्हों की नजर में क्या था जो अम्मा को पत्थर कर गया, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। अगले चंद लम्हे तो वो हमनकों की तरह हैरान परेशान सी सहन में खड़ी सोचती रही। फिर खाला की आवाज उनको चौंका गई, मुझे तो कुछ सुझाई नहीं देता, अजरा तुम ही बताओ। आलिया के ससुराल से कोई खबर नहीं आ रही। तुम्हें चाय बनाने को कहा था, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? बड़ी बाजी ने सर उठाया, कुछ बोली नहीं, बड़ी बड़ी आंखों से बस अम्मा को देखती चली गई। आग से ज्यादा लौ दे रही थी उनकी आंखें। अम्मा ने देखा तो देखती रह गई। यूं भी बड़ी आपा के दिलकश चेहरे पर सबसे ज्यादा नुमाया उनकी आंखें ही थी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? कुछ बुरा लगा तुमको? बड़ी बाजी एक झटके से उठ खड़ी हुई और अजीब से अंदाज में बोली, उसने कहा था यहाँ बैठो मेरे पास। अम्मा दहल कर रह गई। आय हाय, क्या उलफुल बके जा रही हो? किसने कहा था? कौन है यहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। बड़ी बाजी ने इस तरह देखा जैसे अम्मा के बचपने और ला इल्मी पर हैरत हुई हो। मुस्कुराते हुए अम्मा को देखा, फिर नजरें फेर ली और आहिस्तगी से बाहर निकल गई। अम्मा ने देखा आज तो बड़ी आपा की चाल ही अलग है। मौका अब भी ऐसा नहीं था कि बात को तूल देती या लंबा करती। अंदर बैठी खाला का नेटवर्क बहुत वसी था। आन की आन में बात सारे मोहल्ले में फिर जाती। अम्मा बदनामी से ज्यादा इस बात से डरती थी कि बात अगर बड़ी आपा के ससुराल जा पहुंची तो मामला कुछ का कुछ हो जाएगा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी और पहले ही महीने में शौहर उसको वापस छोड़ गया था। जाने क्या बात हुई थी। बड़ी बाजी कुछ कहती थी और शौहर कुछ और। सास की तो खैर जबान को वैसे ही आराम नहीं था, उनकी कहानियां ही सबसे अलग होती थी। हाथ नचा नचा कर बोली थी, लड़की तैयार नहीं थी शादी के लिए तो क्यों की भाई? अब जाहिर है ब्याह कर लाया है मेरा बेटा, बहन बनाकर तो नहीं रख सकता, बीवी है वो उसकी, लेकिन वो तो मेरे बेटे को करीब ही नहीं आने देती, उठा उठा कर पटकती है उसको। अम्मा तो शर्म से पानी पानी हो गई। अब्बा से भी बात की तो अब्बा की हालत भी अम्मा से कम मुख्तलिफ ना रही। इसके अलावा और क्या कह सकते थे? उसको समझाओ अजरा, मैं तो बात कर ही नहीं सकता, बेटी है वो। तुम समझाओ। अम्मा क्या समझाती? किसी के समझाने से कुछ होता है क्या? 4 दिन बातें होती रहीं, फिर जुबानों ने जायका बदल लिया। पर अब अम्मा को लगता था कि बात दबने की नहीं है। रात में शौहर घर आया तो उसके सर होली
مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کی آنکھوں سے کچھ کریں جمیل صاحب، دکھائیں کسی کو، کہیں اوپر کی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ جمیل صاحب بھی اماں کی طرح کم عقیدے والے تھے۔ دونوں نے آدھی رات تک بات کی اور صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور کسی عامل سے جا ملے۔ ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ عامل نے کچھ پڑھ کر پانی دیا، ابا لے آئے۔ گھر آئے تو اماں کے پیروں میں بلیاں بندی تھیں، ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ صبح سے کمرے میں بند ہے، جتنی بار بھی گئی ہوں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے دبی دبی زبان میں۔ مجھے تو کچھ نہیں بولتی، نہ سنتی ہے نہ جواب دیتی ہے۔ کیا کہا عامل صاحب نے؟ ابا تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ جن ہے، شادی سے پہلے سے۔ یہ پانی دیا ہے بابا نے، پلانا ہے اس کو، اللہ کرم کرے گا۔ بڑی آپا کو پانی دیا تو پہلے تو حیرانگی سے پانی کو دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے بوتل اٹھا کر گٹاگٹ پانی پی گئی۔ آنکھیں وحشت سے ابل پڑی اور عجیب سی مردانہ آواز میں بولی، پی لیا، اب تم لوگ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ اماں ابا پہلے ہی خوفزدہ تھے، فوراً باہر چلے گئے۔ ابا نے اماں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ چھوٹی کو کچھ مت پتہ چلے کہ وہ سسرال میں پریشان ہوگی، کیا جواب دے گی۔ اس کی اور بڑی آپا کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی اور نعمان بھائی کو اماں خود نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مر مر کر تو ان کی اسلام آباد میں نوکری لگی تھی، بہن بھائیوں کے پیار سے واقف تھی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ نوکری چھوڑ کر آ جائے۔ بڑی باجی کی آنکھوں کی آگ بابا جی کا پانی پی گئی تھی، کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ تعویذ گھنٹے جھاڑ پھونک سب کروایا، چلے بھی کٹے، پر بڑی آپا پر سے مصیبت نہ کٹی۔ 6-7 ماہ ہو گئے۔ بڑی آپا کی حالت سمجھنے میں نہیں آتی تھی، بلکہ مزید خراب ہونے لگی تھی۔ کبھی کسی کے کمرے سے ان کو ناگوار مہک آتی تو سرف ڈال کر پورا کمرہ دھوتے دھوتے شام کر دیتی، کبھی ہر گھنٹے بعد نہانے گھس جاتی، کبھی 10 دن تک پانی کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، ہفتوں کچھ نہیں کھاتی، جو کچھ کھانے بیٹھتی تو 7 روٹیاں ایک ساتھ کھا لیتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اماں نے کوشش بہت کی مگر بات چھپی نہ رہی۔ چھوٹی باجی کے سسرال والے بھی آئے اور نعمان بھائی بھی ہفتہ رہ کر چلے گئے۔ محلے والے آ کر اب آنا چھوڑ گئے تھے، رہ گئی غریب اماں ابا، بڑی باجی اور ان کا جن۔ لگتا تھا جن عاشق ہے باجی پر کم عاشقی نہیں تھی اس کی۔ اب تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر سنگھار کرنے لگی تھی، اپنے آپ کو بہت خوبصورت بناتی، صبح نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی پھرتی۔ اماں اور ابا نے کوششیں تیز کر لی، کسی عامل بابا کو بلایا گیا لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ بڑی آپا کی آنکھوں کی وحشت اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی، سناٹے راج کرنے لگے تھے۔ ابا اماں آپس میں اب بس آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کیا کرتے تھے۔ بڑی آپا تو گویا دنیا جہاں سے بے خبر ہو گئی تھی، ان کو نہ آواز سنائی دیتی تھی نہ سناٹا، سب کو ہلا دیتا تھا ان کا سناٹا، لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ پھر ایک دن ساس آ دھمکی اور بڑی باجی کو دیکھ کر ڈر ہی گئی۔ اماں نے بہت کوشش کی تھی بڑی باجی ان کے سامنے نہ آئے، لیکن وہ آ گئی اور وہ شور مچانے لگی کہ اللہ کی پناہ، گندی گالیاں، تانے کوسنے، جانے کیا کیا جو منہ میں آتا تھا بکتی جاتی تھی۔ ایک ہی رٹ تھی کہ یہ مجھے کیوں لینے آئی ہے، میں اس عورت کے ساتھ نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی۔ ساس بیچاری صحن میں بیٹھی کانپ کانپ کر روئی تھی۔ اماں نے زندگی میں شاید پہلی بار ہی بڑی باجی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور ساس کے آگے ہاتھ پیر جوڑ کر بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہاں سننے کو تیار تھی، اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے دن طلاق نامہ آ گیا۔ گھر پر تو موت کا سا سما تھا۔ بڑی آپا ان سب باتوں سے بے خبر ایک طرف بیٹھی گنگناتی رہی اور اسی شام انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ ابا نے تو ڈنڈا اٹھا لیا، مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا۔ اماں بیچاری سے یہ سنا نہ گیا تو بے ہوش ہو گئی۔ اس میں اس بیچاری آپا کا کیا قصور تھا؟ قصور تو ابا کا بھی نہیں تھا۔ سال بھر سے بغیر شوہر کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی بیٹی اگر اچانک کہہ دے کہ میں حاملہ ہوں، ماں بننے والی ہوں، تو کیا کرے گا ایک باپ؟ لیکن قصور اس خبیث جن کا تھا جو کے ساتھ کب سے لگا ہوا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دراصل ہماری بڑی آپا کے بال بہت خوبصورت تھے، ان کی خوبصورت آنکھیں، اس پر ہی وہ جن عاشق ہو گیا تھا۔ اور یہ بات سچ میں بتائی ایک عاملہ نے، جن کو نعمان بھائی لے کر آئے تھے اپنے ساتھ۔ پھر انہوں نے ایک بہت طویل عمل کیا۔ طویل عمل کے بعد آپی کے کمرے میں ایک حصار کھینچا اور پھر اس جن کو حاضر کیا گیا۔ جو منظر ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ میری آپا کو بستر سے باندھ دیا گیا تھا کیونکہ اگر وہ کھلی ہوتی تو سب پر حملہ کر سکتی تھی۔ پھر اس عاملہ نے آخر اگلوا لیا آپی سے کہ کون ہے تو اس کے اندر موجود اس جن نے بولنا شروع کیا۔ یہ آتی تھی اس درخت کے پاس، میں اس کو پہرو دیکھتا رہتا تھا،
اتنی خوبصورت، اتنے حسین کالے لمبے بال، میں عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی آنکھیں ایسی چمکدار تھیں کہ میں تو اس پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں تو اپنے کام سے کام رکھنے والا جب اس کو پہلی بار دیکھا تو بس اس کا ہو کر رہ گیا۔ شادی سے پہلے بھی اس کے ساتھ تھا، اب بھی اس کے ساتھ ہوں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے شوہر کو اس کے قریب نہیں آنے دیا، اور پھر میں نے وہ سب کیا جو یہ بتا رہی ہے۔ ہاں، یہ سچ میں ماں بننے والی ہے۔ آمنہ نے قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر اس جن پر پھونکے ماری۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تو نے ایک بہت ناپاک کام کیا ہے، تو جانتا ہے یہ تیرے لیے نامحرم ہے، تو ایک جن ہے، یہ انسان ہے، اور یہ بہت شرمناک حرکت ہے۔ تو کیا کروں؟ یہ اتنی حسین ہے کہ میں اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو صحیح ملی، تو نے جان لیا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں، لیکن نکلوں گا نہیں اتنی آسانی سے۔ تجھے نکلنا ہوگا، تجھے ہٹنا ہوگا ایک عورت کے اندر سے۔ تو نے اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کا گھر اجاڑ دیا، اب تجھے جانا ہوگا۔ پھر اس عاملہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ خاص عمل کیا جو بڑے بڑے عامل حضرات کرتے ہیں خبیث اور سخت قسم کے جنات کو نکالنے کے لیے۔ انہوں نے زور زور سے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہیں موجود تھے، اپنی آپی کو روتے ہوئے، چیختے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کبھی وہ عورت کی آواز میں بولتی، کبھی وہ ایک مرد کی آواز میں بولتی، کبھی وہ ہاتھ باندھتے ہوئے اماں سے کہتی، اماں میں تمہاری بیٹی ہوں، مجھے چھڑوا لو۔ انہیں باندھ دیا گیا تھا رسیوں سے۔ اماں ان کے قریب آتی، لیکن وہ عاملہ ان سے کہتی، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تم پر حملہ کرے گی، یہ وہ نہیں ہے جو تمہیں دکھ رہی ہے۔ اور پھر آخرکار ان کی محنت رنگ لائی، وہ جن دھواں بن کر وہاں سے باہر نکلا۔ جیسے ہی نکلا، بڑی آپا بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو وہ بالکل صحیح تھی، اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہوا؟ ایسی بری حالت میں کیوں ہوں میں؟ بس بیٹا، جو ہوا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس اب تمہیں کچھ یاد نہیں ہے، یہی اچھی بات ہے۔ اماں اس کے پاس آئی، گلے لگا لیا۔ ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی اس جن نے، ان کو طلاق یافتہ بنا دیا تھا۔ اس عاملہ نے قرآنی آیات پانی پر دم کر کے اماں کو دی کہ اس کو یہ پانی پلاتی رہنا۔ 40 دن سے پہلے یہ عمل تمہیں مکمل کرنا ہے، ورنہ اس کے اندر موجود جو وجود ہے، جو اس خبیث شیطان جن کا ہے، وہ اگر باہر آ گیا تو بہت بڑی تباہی کر دے گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ وہ کس کا بچہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس دم کیے ہوئے پانی سے اس کو اندر ہی ختم کرنا ہے، اور یہ عمل تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ نکل تو گیا ہے، لیکن تمہیں بار بار روکنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم صحیح راہ پر چلتی رہی اور ناغہ نہیں کیا تو تمہاری بیٹی بچ سکتی ہے۔ اس بار تو میں نے اس کو بچا لیا ہے، لیکن اگر وہ وجود اس کے اندر سے باہر آ گیا تو پھر وہ اور اس کا باپ مل کر اس گھر کو تباہ کر دیں گے، تمہارے بچوں کو برباد کر دیں گے۔ اماں نے عاملہ کی بات پر عمل کیا اور بلا ناغہ وہ پانی آپی کو پلاتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کے نیک عمل سے آپی ٹھیک ہو گئی اور وہ وجود اندر ہی دم توڑ گیا۔ عاملہ نے ایک بار پھر ان پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکی تھی اور کہا تھا، اب وہ اندر موجود نہیں ہے۔ بڑی خطرناک طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے، اور جس دن اس کی موت ہوئی تھی اس دن آپی بہت چیخی تھی، چلائی تھی، رات بھر درد سے تڑپتی رہی تھی۔ آخرکار ان کے اندر وجود مر رہا تھا اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ اس کے ختم ہوتے ہی وہ جن پھر کبھی وہاں نہیں آیا، کیونکہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور پھر آپی کے ساتھ کبھی ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ ہماری وہی سمجھدار، خوبصورت، حسین آپی پھر سے ہمیں مل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک بار طلاق ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایک اچھا اور پڑھا لکھا شوہر لکھا ہوا تھا۔ پھر ان کی شادی جس انسان سے ہوئی، اس نے ہمیشہ ان کو خوش رکھا، اور اس جن نے کبھی پلٹ کر ان کی خبر نہیں لی، کیونکہ وہ اب اپنے بالوں کو چھپا کر رکھتی ہیں اور اپنی آنکھوں کو بھی وہ نیچے